नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम है मजाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमारी पूरी टीम की जानिब से हमारे नाज़रीन का भी इस्तकबाल है। नाज़रीन बिला ताख़ीर अपने मौज़ू की तैयारी में पढ़ते हैं। आज का जो हमारा मौज़ू है वो है अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करना। इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है नाज़रीन जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। ये इस्तिग़फ़ार कभी कभी इनफ़िरादी होता है और कभी इज्तिमाई होता है। इनफ़िरादी इस्तिग़फ़ार की भी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। हम देखते हैं कि चलते फिरते इंसान अपने अल्लाह ताला से गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करता है, अपनी बख्शिश मांगता है। अल्लाह ताला को ये अमल बेहद पसंदीदा है। कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा वरज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बना लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी में आसानी पैदा करता है, उसके हर मुश्किल को दूर करता है, उसके तफक्कुरात को दूर करता है और उसे ऐसे रास्तों से रिज़्क़ अता करता है जहाँ उसे गुमान तक नहीं होता। तो ये तो इनफ़िरादी कैफ़ियत हुई। इज्तिमाई कैफ़ियत भी है और इज्तिमाई अजर व सवाब जो है वो इनफ़िरादी इस्तिग़फ़ार से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। एक ऐसी रिवायत मिलती है कि जब कोई इंसान अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुक़र्रर कर देता है जो उसकी हर दुआ पर आमीन भी कहता है और कहता है कि अल्लाह ताला ये अपने भाई के लिए दुआ खैर कर रहा है, तो इसकी भी दुआ कबूल कर, और मैं इसके हक़ में दुआ कर रहा हूँ तो इसके भी गुनाह जो है वो माफ़ कर दे और इसकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत कर दे। तो बहुत सारी ऐसी कैफ़ियत हैं, बहुत सारे ऐसे अमाल हैं जिनसे हम अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं, उसकी रज़ा हासिल कर सकते हैं, उससे मग़फ़िरत और निजात तलब कर सकते हैं। अब बुनियादी बात यह है कि इस्तिग़फ़ार की सूरतें क्या हैं, कलिमात क्या हैं, वो अमाल कौन से हैं जो इंसान की मग़फ़िरत और निजात का ज़रिया और सबब बनते हैं। ये हम मजाज़ साहब से जानेंगे। जी मजाज़ साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मग़फ़िरत कहते हैं अरबी में ढकने को, कवर करने को। माफ़ी के लिए तो और लफ्ज़ भी आए हैं, लेकिन मग़फ़िरत के लिए एक बख्शिश लफ्ज़ आया है, बख्शिश करने को। आखिरत में हमारी यहाँ की ज़िंदगी सबके सामने खोल दी जाएगी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो यहाँ हम बीवी बच्चों तक से छुपा लेते हैं, लेकिन वहाँ सबके सामने वो ओपन हो जाएंगी। उसके बाद अल्लाह जिसे चाहेगा माफ़ कर देगा। इसमें शर्मिंदगी लाजमी है लोगों के सामने, लेकिन यहाँ ये बात मैं वजाहत कर दूँ कि मग़फ़िरत जिन लोगों की अल्लाह ने कर दी होगी, मग़फ़िरत का मतलब ये है कि उनका रजिस्टर ही नहीं खुलेगा। मतलब उन्हें कोई शर्मिंदगी किसी के सामने नहीं होगी। उसके तमाम, आप ये समझेंगे जिस तरह से हम मैसेज डिलीट करते हैं, उनके तमाम जो बदामाल हैं वो उनके नामाया माल से डिलीट करके उनकी मग़फ़िरत कर दिया, ढक दिया जाएगा। लेकिन ये उन्हीं लोगों के साथ होगा जो यहाँ लोगों के ऐब छुपाते होंगे, लोगों की कमियों पे पर्दे डालते होंगे। हमारा तो आज माशरे में हाल ये है कि हम लोगों के ऐब ज़रा सा हमें पता लग जाए उछालते फिरते हैं, लोगों की बुराई करते फिरते हैं, ग़ीबत करते फिरते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है मैडम कि हम बम्बई की गाड़ी में बैठें और अमृतसर हमें जाना हो और हम अमृतसर पहुँच जाएँ। अगर हमें अपनी मग़फ़िरत चाहिए अल्लाह से तो लाजमी हमें उसकी शराइत को पूरा करना होगा। जो सबसे बड़ी शराइत है कि हम लोगों के, वो यही है कि लोगों के ऐबों पे पर्दा डालें, तब अल्लाह हमारे ऐबों पे पर्दा डाले। इकबाल ने फ़ारसी एक शेर में बात कही, मैं वजाहत कर दूँ उर्दू में उसके तर्जुमा कि अल्लाह हो सके तो मेरा हिसाब ना लेना क़यामत में, लेकिन अगर हिसाब लेना ही इतना ही ज़रूरी हो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना लेना, मतलब मुझे उनके सामने शर्मिंदगी ना हो। मतलब वहाँ ये लाजमी है कि हर एक का हिसाब किताब होना है, और जितने भी हलाल काम किए हैं, जितनी भी हलाल कमाई हो, उन सब का सबको हिसाब देना है, और जितने हराम काम करे हैं उनका अजाब भुगतना है। ये लाजमी है सबके लिए। अच्छा साहब, बुनियादी बात तो यह है कि हमें उन गुनाहों का एहसास और इदराक तक नहीं होता। जिन चीज़ों को हम मामूली समझते हैं वो भी कभी कभी काबिल गिरफ्त हैं, उन पर भी हमारा मुआखज़ा होगा। बिल्कुल तो होगा। कैसे इंसान हर वक्त अल्लाह की नज़र में रहते हुए और ख़ुद को जवाबदेह बनाए रखे? वो असल में पहले तो हमें वही कुरान की तरफ ही आना पड़ेगा, हदीसों की तरफ। हुजूर की ज़िंदगी 63 साल की हुजूर की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए शरीयत है। हमने हुजूर की 63 साल ज़िंदगी में 24 घंटे जो हमारे लिए इबादत है, 24 घंटे की हमने सिर्फ 1.5 घंटा लिया हुआ है। उसमें से नमाज़ों का तमाम इन इबादतों को हम ये समझते हैं कि हमारा काम हो जाएगा। हुजूर की 24 घंटे की ज़िंदगी हमारे लिए इबादत है। उस ज़िंदगी को अगर हम पढ़ें और उसे अपने अमल में लाएँ
تو لازمی بات ہے کہ ہماری مغفرت انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ قرآن کی چند آیتیں میں آپ کو بتاتا ہوں جن میں مغفرت کا ذکر اللہ رب العزت نے کر کے بھیجا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی 221 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ مشرک تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ 268 نمبر آیت میں سورہ بقرہ کی کہ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تمہیں مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ مطلب شیطان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اور اللہ کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں مغفرت دوں گا۔ تو آج ہمارا حال یہ ہے، میں دیکھتا ہوں اکثر لوگوں کا حال کہ لوگ جو ہیں وہ آڑے وقت کے لیے پہلے مال اکٹھا کرتے رہتے ہیں، پھر آڑے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ہم اگر اللہ پہ توکل کر کے اس کا دیا مال اس کی راہ میں خرچ کریں تو مغفرت لازمی ہے۔ پھر ہم مغفرت کی طرف آ رہے ہیں، اور رسول پاک کی زندگی کا آپ نے حوالہ دیا مجاز صاحب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ جو آپ کے صحابہ ہیں وہ بھی تقریباً جو ہے عشر مبشرہ کی بات کرتے ہیں تو ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، اس کے باوجود وہ خشیت الہی سے روتے رہتے تھے۔ رسول پاک ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے روتے تھے اور کہتے تھے کہ نہ جانے میری مغفرت ہوگی کہ نہیں۔ حضرت ابوبکر کا یہ حال ہے۔ حضرت عمر کو جب شہادت کا یعنی ان کے موت کا وقت قریب آیا، شہید کر دیا گیا، تو نزا کے عالم میں ان کا سر اپنے بیٹے کی گود میں تھا، حضرت عبداللہ بن عمر کی گود میں تھا۔ انہوں نے کہا بیٹے مجھے زمین پر لٹا دو، اور اس کے بعد وہ زمین پر لیٹ گئے اور مٹی پر اپنا چہرہ رکھ دیا اور اس مٹی کو اپنے چہرے پر ملنے لگے اور روتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، کہ اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تجھے تیرے اللہ نے معاف نہ کیا، تیری مغفرت نہ کی۔ تو آپ یہ سوچیں مجاز صاحب کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول پاک کی زندگی پر اسی نقش قدم پر چلتے رہے، حضرت ابوبکر کی زندگی ہو چاہے حضرت عمر کی زندگی ہو، اور اس کے بعد عشر مبشرہ میں ہے، جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ خوف خدا سے رو رہے ہیں اور ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہلاک ہو جاؤں، میری مغفرت نہ ہو۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ان لوگوں کی نظر میں ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تھی اور حضور سامنے تھے۔ ان لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ ہم اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اصل میں جو ناقص لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اعمال کرتے ہیں اور اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو کامل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں رکھتے بلکہ اللہ کے فضل پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ قرآن میں ہی اللہ رب العزت نے یہ بات سورہ نجم کی 32 نمبر آیت میں کہی ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنے والوں کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا اللہ پاک اور انہیں مغفرت کر دے گا، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے۔ یہ سورہ حدید کی 20 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے دنیا کی زندگی کو سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں بتایا۔ مطلب ہم اسی میں ملوث ہو گئے۔ جی اصل میں دھوکہ تو یہی ہے نا کہ ہم 60-70 سال کی زندگی جو ہے اپنی اس سے سب کچھ سمجھ بیٹھے، جبکہ ہماری آنے والی کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی جو ہے اس کا دیباچہ ہے، اس کے لیے امتحان کا وقت ہمیں دیا گیا تھا کہ اس کی تیاری کرنی ہے، ہم اسی میں الجھ کے رہ گئے۔ تو یہ دھوکہ ہی تو ہے کہ ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے، کسی بزنس مین کو آپ دیکھیں کہ وہ 60-70 روپے کے نقصان کے لیے مطلب فائدے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں روپے کا اپنا نقصان کر لے گا، یہ تو بزنس کے خلاف ہے۔ جبکہ اللہ کی مغفرت اتنی بے پایاں اور وسیع ہے مجاز صاحب کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، معاف کر دیا۔ لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان وہ ایسے کام تو کرے، ایسے اعمال کرے، یا ایسے اس کی زندگی اس پیٹرن، اس نمونے پہ ہو جو کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے قرب کا یا اس کے نجات کا ذریعہ بنے۔ ہم استغفار کی مختلف صورتیں جانتے ہیں، اکثر مولانا صاحبان بتاتے رہتے ہیں کہ کس طرح اللہ سے مغفرت طلب کرو، اس میں دل کا خلوص بھی ہو، اعمال نیت بھی ہو، اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ بنیادی چیز ہم اپنے اعمال کی جانب آ رہے ہیں۔ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں انسان لاکھ گناہگار سے ہی بخش دیا جاتا ہے۔ ہاں اصل میں ایک آیت اور بتاتا ہوں آپ کو، سورہ حجرات ہے قرآن میں 49 نمبر پہ، اس میں اللہ رب العزت نے 3 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ اپنی آوازیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پست رکھیں گے ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اس سے پہلی ایک آیت ہے 2 نمبر آیت سورہ حجرات کی، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنی آوازیں حضور سے اونچی کریں گے ان کے تمام اعمال جو ہیں میں غارت کر دوں گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ مطلب یہاں پروٹوکول بیان کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضور کی حد درجے کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجے کی اتباع، ان کی پیروی، ان کے مشن پہ چلنا، ان کی سنتوں پہ چلنا، ان کی سنتوں کو زندہ کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو حضور کی مدد میں آئیں گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا وہ یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے میں بالکل نہ تو کسی مذاقی انداز لیں، نہ بے ادبی ہو، نہ بے احترامی ہو،
تب حضور کی آوازوں سے ہماری آوازیں نیچی رہیں گی. اصل میں اس آیت کے پیچھے یہ تھا کہ بدو لوگ جو آتے تھے نا وہ زور زور سے حضور کو ان کی عادت تھی وہ اپنے طریقے سے اپنے طریقے سے. تو اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ایک ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے صحابی. جب یہ آیت اتر گئی تو انہوں نے حضور کی محفل میں آنا بند کر دیا کیونکہ ان کی آواز تھوڑی سی بھاری تھی. تو وہ ڈر گئے اس بات سے, بلکہ روتے رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میری آواز نکل جائے اور میں کافر ہو جاؤں. صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو حضور نے پھر انہیں کہلوا بھیجا کہ ثابت تیرے لیے یہ آیت نہیں ہے, تجھے تو جنت کی بشارت ہے. اور ان بدوؤں کا حال بھی یہ لکھا ہے روایتوں میں کہ اس کے بعد جب وہ حضور کی بارگاہ میں آنے کی کوشش کرتے تھے, حضور کے دروازے پہ پہنچ کے ناخونوں سے کھٹکھٹاتے تھے, کبھی آواز نہیں دیتے تھے. آپ نے کہا دین سے خارج ہو جانا. جی مجاز صاحب, آج تو لوگوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ذرا سی ایسی چیزیں ہیں, ایسے اعمال ہیں جو انتہائی درجے کی نزاکت رکھتے ہیں اور انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے. وہ احساس کیوں نہیں ہے؟ کیا دینی تعلیمات کی کمی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث دونوں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں. پھر مسلمان کیوں غفلت کا شکار ہیں؟ کیوں انہیں احساس نہیں ہوتا کہ دین سے خارج ہو جانا ایک بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے؟ یہ تو ایمان کے اوپر ضرب لگتی ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں ہمیں پھر بار بار جو میں ہر زیادہ تر پروگراموں میں بات کہتا ہوں کہ ہم قرآن سے اور حدیثوں سے دور ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں ہمیں سب یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہماری مغفرت ہوگی. ایک بار حضور نے فرمایا کہ اللہ رات کو پہلے آسمان پہ آگے صدائیں لگاتا ہے کوئی مانگنے والا جسے دوں, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں. اب اس ٹائم ہم سو رہے ہوتے ہیں, اللہ صدائیں لگا کے چلا جاتا ہے. تو جن لوگوں کو اس کا اندازہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کلمات سچے ہیں اور ایسا ہوتا ہوا, وہ اٹھ کے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ایک اور حدیث میں, مسلم شریف میں حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بے شک اللہ رات کو اپنی رحمت اور مغفرت کا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے تمام گناہ گاروں کی توبہ قبول کر لے, اور دن میں پھر اپنی رحمت اور مغفرت کا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے تمام گناہ گاروں کی توبہ کو قبول کر لے. لیکن ایمان بالآخرہ وہ تو کمزور ہو چکا ہے مجاز صاحب. دین تو ہمیں وراثت میں ملا ہے, جی مذہب اسلام تو ہمیں وراثت میں ملا ہے. کلمہ پڑھ لیا, ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایمان میں داخل ہیں اور بخشائے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی, ان کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہے. لیکن اس دن کی سنگینی کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں جس دن کسی کے, جیسے آپ نے کہا, نامہ اعمال جو ہے وہ کھول کر بیان کر دیے جائیں گے. انسان کے پورے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ سب گواہی دیں گے, اچھے کام ہوں گے تو بھی. اصل میں یہ سب وہی وجہ ہے کہ جو بنی اسرائیل میں آ گئی تھی نا, وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے اور ہم تو ایسے ہی بخشے جائیں گے. ہمیں یہ جھنجھنا دے دیا گیا. اصل میں کچھ یہ سازش کے تحت ہوئی ہے بات کہ ہم چاہے کوئی کتنے ہی بڑے گناہ کرتے ہوں, ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا دیں گے, شفاعت کر دیں گے. شفاعت تو حضور کی بالکل حق ہے. لیکن آپ یہ ایک بات, میرا جملہ یاد رکھنا کہ تمام انبیاء جتنے بھی آئے ہیں, رسول آئے ہیں, وہ سب اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کے خلاف نہیں جا سکتے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے کسی زانی کی یا کسی قاتل کی یا کسی جواری کی, کسی شرابی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں. یہ کنفرم ہے بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے تھے, تو وہ اللہ کے سامنے حق بات ہی بیان کریں گے کیونکہ اللہ سچا ہے, اسے سچوں کی بات وہ لگتی ہے. حضور نے یہ تو فرمایا ہے کہ میرے اللہ نے میرے سے وعدہ کیا ہے, یہ فرماتے تھے اکثر حضور, کہ میری امت کے 70,000 لوگ بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے. لیکن اتنی ہر ہزار کے ساتھ 70,000, صرف 70,000. ہاں, اور مزید آگے فرمایا, اور ان ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور جائیں گے بنا حساب بنا عذاب کے. اور فرمایا وہ کیسے مجاز, میں بتاؤں گا آگے اس کا, پہلے حدیث پوری کر لوں. اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ اللہ کی شان رحیمی یہ بھی ہوگی کہ اس کے بعد بھی 3 گروہ بڑے بڑے اللہ رب العزت جو ہے وہ بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں بھیجے گا. لیکن ان کی شرائط ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ لوگوں دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے. دیکھیے یہاں جنت کی چوڑائی بتائی گئی ہے. عرض جو ہے کسی بھی چیز کا بہت چھوٹا ہوتا ہے, اس کی لمبائی بہت ہوتی ہے. لمبائی نہیں بتائی گئی, لمبائی کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتا. لیکن دوڑنے کا حکم دیا, مطلب یہ زندگی اتنی چھوٹی ہے, ایسا نہ ہو کہ تمہاری وقت سے پہلے موت آ جائے کہ ابھی تمہارا معاملہ بھی کلیئر ہی نہ ہوا ہو, ایسا نہ ہو کوئی حادثہ, کوئی اور مجبوری تمہیں روک دے. تو وہاں اللہ نے آگے اس آیت میں کہا کہ اللہ کے فضل پہ نظر رکھو. مطلب جنت جو ہے یا مغفرت جو ہے وہ اعمال سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل پہ ہے. ہماری اللہ کے فضل سے نظر ہٹ گئی. ہم اپنی نمازوں کو, اپنی روزوں کو, اپنی اعمال کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بخشوا دیں گے. ان سے انٹری نہیں ملے گی, انٹری اللہ کے فضل سے ملے گی. ان سے درجے بلند ہوں گے. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. لوگ بھروسہ کیے ہوئے اپنی 5 نمازوں پہ, 30 روزوں پہ, اپنی سچائی پہ. بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بار یہ بات کہی کہ لوگوں اللہ کے فضل سے تمہیں جنت ملے گی, تو
ایک صحابی نے جسارت کر کے پوچھ لیا کہ حضور آپ کو بھی؟ کہ ہاں مجھے بھی۔ اب آپ دیکھیے جو کائنات کا سب سے عظیم انسان، سب سے عظیم ہستی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے فضل سے جنت میں داخلہ ملے گا، تو ہماری تو ہستی کیا ہے؟ تو اگر ہماری نظر اللہ کے فضل پہ رہے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا فضل پانے کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ کا فضل پانے کے لیے سب سے بہترین چیز تو اللہ کا کلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی پیروی، حد درجے کی ان کی محبت، ان کے مشن کی نصرت، ان کی مطلب ہر حال میں جس چیز پہ انہوں نے ہمیں کرنے کو کہا ہے اسے کرنا، جس چیز سے رکنے کو کہا ہے اس سے رکنا، یہ ہے فضل کی۔ کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ اپنے رسول کے لیے اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، مطلب اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر آپ اللہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، دیکھیے آپ صحابہ کرام کے بارے میں آپ شروع میں کچھ کہہ رہی تھی، اس ٹائم میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ انہیں صحابہ بنایا کس چیز نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے۔ تو وہ صحبت آج بھی موجود ہے، 63 سالہ زندگی کتابوں میں، حدیثوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ساری موجود ہے۔ کتابوں سے تو دور ہو گئے، مجالس موجود نہیں ہے، رہنمائی کا فقدان ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، اگر تلاش کرے آدمی تو آج بھی سب کچھ ملتا ہے۔ ہم اصل میں الجھ گئے دنیا میں۔ ہمیں یہ دنیا جو ہے، میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ یہ ہمیں 60-70 سال کی زندگی جو ہے یہ تو امتحان کے لیے دی گئی تھی، ہم اسی میں الجھ کے رہ گئے، اسی اصل زندگی سمجھ لیا، یہ ہے خسارہ۔ اصل میں بات یہ ہے، اگر ابھی بھی سارے لوگ ختم نہیں ہوئے، دنیا میں اچھے لوگ بھی، اچھی کتابیں، اچھی مجلسیں ہیں۔ اگر ہم اتنا ٹائم نہیں رکھتے کہ ہم اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھ سکیں، تو سوچ بھی تو اپنی اچھی رکھیں، ان کی باتیں، ان کی کتابیں، ان کے معاملات ہمارے بستروں میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں۔ کہتے ہیں دل میں رب رہتا ہے، دل میں اللہ رہتا ہے۔ اللہ سے محبت کے لیے اس مسکن کو صاف کرنا، پاک کرنا، آئینے کی طرح چمکانا کتنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے مجاز صاحب، اللہ کے بندوں سے محبت نہیں کریں گے، ان کے گناہوں کو یا ان کے تقصیر کو معاف نہیں کریں گے، ان کے لیے دل میں جگہ نہیں بنائیں گے، تو جب تک دل صاف نہیں ہوگا، اللہ کے بندوں سے ہمارے رابطے استوار نہیں ہوں گے، تب تک تو اللہ تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہے۔ بالکل مشکل ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑھیا بات آپ نے کہی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آپ رسول تک نہیں پہنچ سکتے، اور بنا رسول اللہ کے آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ پیڑیاں ہیں۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھلائی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے، راتوں میں تڑپتے تھے، آپ یہ دیکھیے کہ ٹارگٹ کر کر کے دعائیں کرتے تھے لوگوں کے لیے، وہ سب سے پہلے سب سے بڑا مقصود۔ اگر آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل ہونا شروع ہو جائے گا، اور جہاں حضور کا فیض ملا وہاں اللہ مل گیا۔ تو رسول پاک کے فیض حاصل کرنے کے لیے ان کی سیرت کو نمونہ بنا کر عمل کرنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے کہنے اور کرنے میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو وہ دکھائیں جو ہم نہیں ہیں۔ اللہ اس بات سے غصہ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے غضب کے انداز میں 2-3 جگہ یہ بات کی ہے، وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں۔ ہم نے اپنے حلیے بنا لیے، اپنے معاملات جو ہیں اندر سے ہمارے گندے ہیں، اور حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کو یہ بات کہتے تھے کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم جیسے قبروں پہ سفیدی پوت دی جاتی ہے اور ان کے اندر سڑی ہوئی ہڈیاں گلی ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں، تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے اپنے حلیے صحیح کر لیے، اندر تمہارے سب یہ سڑی ہوئی ہڈیاں بھری ہوئی ہیں۔ وہی حال آج ہمارا ہے۔ اصل میں ہمیں یہ چاہیے کہ یا تو ہم وہ دکھائیں لوگوں کو جو ہم ہیں، یا وہ جیسے ہم دکھا رہے ہیں لوگوں کو اپنے آپ کو، یا ویسے بن جائیں، تب ہمارا کام بنے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے اور کرنے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہا ہے اتنا کر کے دکھایا ہے۔ ہمارا معاملہ ہے ہم صرف کہہ رہے ہیں، آج ہمیں دین بتایا جا رہا ہے، دکھایا نہیں جا رہا۔ حضور بتاتے بھی تھے، دکھاتے بھی تھے۔ ہم اسی چیز کو فراموش کر بیٹھے ہیں، جیسے سورہ اسر میں کہا گیا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو یہ چیز ہم نے چھوڑ دی ہے۔ اب ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ گمراہی بھی ہمارا مقدر ہے، ذلت بھی ہمارا مقدر ہے۔ بے شک جو میں آیا تھا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں جنت کی طرف دوڑ لگانے کی، مغفرت کی طرف دوڑ لگانے کا حکم ہے۔ دوڑ سے مراد آپ یہ دیکھو نا، آپ کی کوئی فلائٹ نکل رہی ہے، کوئی ٹرین نکل رہی ہے، آپ کیسے ارینج کرتے ہو؟ آپ کوئی کار بھی بک کراؤ گے، آپ سامان بھی جلدی جلدی رکھو گے، بھاگو گے، ٹکٹ بھی لو گے، دوڑو گے کہ کہیں ٹرین نہ نکل جائے۔ اصل میں ہمیں وہ ڈر کہ ہماری ٹرین نہ نکل جائے۔ بالکل، یہ خوف ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ یہ کالرز جو ہے وہ چھوڑ کر ہمیں چلے جائیں۔ جلدی سے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ درخشاں صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، ہماری بچی 20 سال کی ہے، رات بھر سوتی نہیں، شادی ہونے والی ہے، اثرات ہے، ٹینشن ہے، اللہ کو معلوم کیوں ایسا سکاتی بڑبڑ کرتی دن بھر، بہت پریشان ہے شگفتہ بازی ہم۔ اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے اور شادی کو انشاءاللہ بخیر و خوبی انجام دے۔ تھوڑا سا انتظار۔ سمرین، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم میری امی کے نا ٹانگ میں بہت تکلیف ہے, وہ ان کا ہپ جوائنٹ جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو رہا ہے. اچھا. ان کی ٹانگ بھی چھوٹی ہو چکی ہے اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں تو وہ آپریشن کی کہتے کولا چینج ہوگا, اور ویسے یونانی وغیرہ کو دکھاتے وہ کہتے ہیں نس بلاک ہو گئی ہے. عمر کتنی؟ عمر کتنی ہے آپ کی والدہ کی؟ 40 سال. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار کیونکہ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد یہ پھر آپ سب کا استقبال ہے. سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ درخشاں صاحبہ کا ہے. بچی کی شادی ہونے والی ہے لیکن نہ جانے وہ کس پریشانی کا شکار ہے کہ بڑبڑاتی رہتی ہے اور رات بھر اسے نیند نہیں آتی. ہاں, اس کے لیے اصل میں جو بہت زیادہ ایسے گھر ہوتے ہیں نا جہاں بچی جو ہیں بہت زیادہ شریف اور پردے میں رہتی ہیں, وہ شادی سے گھبراتی ہیں. کچھ بچیوں کو میں نے دیکھا, میرے پاس کیس اس طرح کے آتے رہتے ہیں. انہیں چاہیے کہ اپنی بچی کو یہ بات سمجھائیں, اور وہ بچی اگر سن رہی ہو تو میری بیٹی ہے وہ سمجھے میری بات کو کہ حضور نے فرمایا کہ جو نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں, چاروں کی شادی حضور نے کی ہے. حضور نے خود 11 شادیاں کی ہیں. تو شادی کرنا سنت ہے. ہم جتنی بھی بچیاں ہیں وہ حضور کی بیٹیوں سے زیادہ تھوڑی ہیں. آپ بالکل نہ گھبرائیں, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہیں, ان کی بیٹیوں کی سنت پہ ہیں. تو اس لیے, اور یہ بھی غم نہ کریں کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی. بالکل کسی قسم کا ڈپریشن اپنے دماغ میں نہ رکھیں. آپ حضور کی سنت پہ ہیں, ہمیں زندگی حضور کی سنت پہ چلنے کے لیے دی گئی ہے. دوسرے انہیں گھبراہٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے 1 آملے کا مربع رات کو اسے دینا شروع کر دیں, 5 منقع, اور 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں, اور چلتے پھرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اور ان کی مدر کو یہ چاہیے جب تک اس کی شادی ہے 40 دن کم سے کم سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتیں یاسین سے لے کے لا یبصرون تک 11 بار درود آگے پیچھے, 41 بار یہ آیتیں پڑھ کے پانی دم کر کے 40 دن اسے پلائیں بچی کو. 3-4 دن سے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. منی صاحبہ فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے پوچھنا ہے, میرے مطلب نا 1 مہینہ ہو گیا ٹائیفائڈ ہوا تھا. اس کے بعد میں میرے جوڑوں میں درد رہتا ہے, ہمیشہ بخار رہتی ہے پیروں میں, اور سر میں درد رہتا ہے. اس لیے کوئی دوائی بتا دیں. ٹھیک, تھوڑا سا انتظار. اکرام بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے پیروں میں بہت درد رہتا ہے, اور میرا ایک بیٹا ہے. ہاں. اور جی وہ بس مطلب کہنا نہیں مانتا. عمر کتنی؟ بچے کی عمر کیا ہے؟ بیٹے کی ہے میری. نہیں, بیٹے کی عمر کیا ہے؟ بیٹے کی 21 سال ہے. 21 سال. اب انہوں نے شاید 30 سال بتائے ہیں. 30 سال عمر ہے. 21 سال. جی ٹھیک ہے, چلیں. تو نافرمانی کی حد کو پہنچا ہوا ہے, کیا کریں؟ ہاں, اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ جب وہ سوتا ہوا ہو تو 21 بار یا شہید اس کے سرانے کھڑے ہو کے پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں, اور پائنتیوں کھڑے ہو کے 3 بار درود آگے پیچھے, اور 21 بار سورہ اخلاص ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے پائنتیوں کی طرف سے اس کے اوپر پھونک ماریں. انشاءاللہ 4-5 دن میں اس میں چینجنگ آنی شروع ہو جائے گی. ایک آیت ہے قرآن میں سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت, ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس آیت کو کم سے کم 21 یا 41 بار روز پڑھیں, اللہ سے دعا کریں. ایک اور آیت ہے قرآن میں سورہ بقرہ کی 201 نمبر آیت جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس سے بھی بہت ساری چیزیں انہیں انشاءاللہ دنیا کی خوشیوں کی مل جائیں گی. یہ تمام دعائیں پڑھ کر اللہ سے دعا کی جائیں یا بچے کو پانی پر دم کر کے پلا؟ نہیں, پانی پہ دم کر کے بھی دے سکتے ہیں. ویسے تو یہ خود اپنے آپ میں دعائیں ہیں, تو اللہ کو تو ہمارے دلوں کا حال معلوم ہے. اس کے بعد دعا کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے, کر لیں تو کوئی حرج نہیں. پیروں میں درد کے لیے تھوڑا سا انتظار. ناظمہ صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں. جی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے ناظمہ صاحبہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں گجرات سے بول رہی ہوں. ناظمہ, میں ایک بار اور فون کر چکی ہوں. جی جی فرمائیے. میرے بہو کا مسئلہ ہے. میری بہو جو ہے چلے گئی ہے, آ نہیں رہی, 1 سال ہو گیا, اور ہم لوگ اس کو بہت لانے کی کوشش کی لیکن وہ آ نہیں رہی ہے. بچے ہیں؟ اس کے بعد میں بچے ہیں اس کے؟ ایک لڑکی ہے, ابھی 1 سال جیسا ہو رہا ہے, لڑکی ہے. ٹھیک تو ہے. اس کے جو ہے میرے مطلب میں اس کو یہ بولی کہ اگر نہیں آنا چاہتی ہے تو جو تیرے ماں باپ بولے وہ کر لے. تو اس نے کچھ نہیں کی. اب اس کی ماں مقدمہ کرتی ہے ہمارے نام سے, ہمارے لڑکے کے نام سے, ہمارے آدمی کے نام سے. جی مسئلہ کیا ہے, کیا شکایت ہے ان لوگوں کو, کیوں نہیں بھیج رہے اپنی بچی کو؟ بس وہ پتہ نہیں, مطلب یہ چاہتے ہیں کہ لڑکا وہاں آ کے اس کے گھر پہ رہے. اب وہ گاؤں میں ہے, فیض آباد ضلع ہے ہمارا, اور ہم لوگ رہتے ہیں گجرات میں. تو اب ہمارا لڑکا وہاں جا کے کیسے رہ سکتا ہے؟ صحیح بات ہے.
بالکل صحیح. تو ٹھیک. اس کے لیے جو ہے وہ مقدمہ کری. اب ہم لوگ بھی اپنے بچاؤ کے لیے 2-4 آدمی لے کے گئے کہ مطلب وہ مان جائے جیسے بھی اس کا جو سر سامان ہے وہ میں سب واپس دے دوں گی, خالی ہم لوگ کو چھٹکارا دے دیں. لیکن وہ جھوٹا پورا ہم سے 4 لاکھ روپیہ مانگے, ہم سے 5 لاکھ روپیہ مانگے, ہم سے 50,000, مطلب کئی لاکھ ایسا بتا دیتے. اب اس کے بدلے میں ہم لوگ کو بھی جھوٹ بول کے, ہمارا بھائی جو ہے وہ جھوٹ بول کے یہ کہ لڑکے کو مارے پیٹے, یہ سب مقدمہ میرا بھائی کر دیا. وہ چیز مجھے بہت کھا رہی ہے کہ ہم لوگ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. میں 5 ٹائم کا نماز پڑھتی ہوں اور جھوٹ پھوٹ سے بہت دور رہتی ہوں. میرے اندر سے یہ مجھے لیکن ناظمہ صاحبہ آپ کے سگے بھائی بھی آپ کو دغا دے گئے؟ نہیں, ہمارے بھائی جو ہے اس کے طرف ہمارے طرف سے لکھائے ہیں کہ جیسے ہمارے لڑکے اپنے بچاؤ کے لیے کہ وہ مقدمہ واپس لے لے, وہ جیسے اس کے اوپر بھی مقدمہ کر دیے ہیں جی جی, تاکہ وہ اب سے سب آدمی کا بات سمجھ جائے اور مطلب ہم لوگ کو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور آپ اصلاح کی صورت کوئی نکلے. ایک اور کالر ہے, اپنا نام بتائیے. ہیلو جی بھائی, اپنا نام بتائیے. محمد نظمت خان. جی منظور بھائی, سوال کیا ہے آپ کا؟ یہ جو گاڑی پورا لینا ہے نیا گاڑی, وہ تو فائنانس کرنا پڑتا ہے, وہ تو انٹرسٹ کا معاملہ آتا ہے نا, بینک کا لون کا, کوئی فائنانس کا لون, یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اب جائز نہیں ہونے سے تو مسلم لوگ کیسے لگے گا لون گاڑی ہوا؟ ٹھیک ہے, کیا کریں مجاز صاحب, اگر گاڑی لینی ہے, مان لیجیے کرائے پہ گاڑی چلانا چاہتے ہیں, اتنی استطاعت نہیں ہے کہ پیسوں سے اپنے لے سکے, تو بینک سے فائنانس کرانے میں سود کی آمیزش تو ہے. ہاں بالکل, وہ تو قطعی حرام ہے. انہیں چاہیے کہ اس سے تو بہتر یہ ڈرائیوری کر لیں کسی کے ہاں. یہ تو زندگی 60-70 سال میں ختم ہو جائے گی نا. اصل میں تو آخرت کی زندگی پہ نظر رکھیں نا. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی سب سے سخت آیت ہے اس بارے میں میرے نزدیک, 279 نمبر آیت سورہ بقرہ پڑھے ہیں. اس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ سود کا کام نہ چھوڑیں وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. یہ ایسی ایسی پریشانیوں میں پھنس جائیں گے, اللہ سے جیت ہی نہیں سکتے. اب بچ جائیں, اللہ کا شکر ہے انہوں نے ہمیں فون کر لیا, اللہ پاک انہیں اس بات کا اجر دے اور یہ اس سے بچیں. یہ ڈرائیوری کر لیں, نوکری کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر پھر اپنی گاڑی لے لیں, کیونکہ حضور نے یہ بات فرمائی ہے کہ حرام سے پلا ہوا جسم آگ کے قابل ہے. مطلب وہ آگ میں جلایا جائے گا, حلال میں بچ نہیں سکتا آدمی. اور حرام ایسی چیز ہے جو اپنے ساتھ حلال بھی لے جاتا ہے. جی جی بالکل, آپ پورا ڈرم پاک پانی کا مبتلا ہو جائیں گے. آپ پاک پانی کا پورا ڈرم بھر کے رکھ دیں, اس میں 2 بوندیں پیشاب کی ڈال دیں, سارا ناپاک ہو جائے. بالکل. اب ناظمہ صاحبہ نے جو مقدمے کی صورت بتائی ہے, کیا نکلتا ہے اس میں ان کے لیے؟ ان کے لیے انشاءاللہ راستہ نکل جائے گا. جیسی وہ اپنے بارے میں بتا رہی ہیں, متقی عورت ہیں, اللہ ان کی ضرور آواز سنے گا. وہ ایک عمل لکھ لیں, پینسل کاغذ لے لیں کہ عشاء کے بعد مطلب وطروں سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں صلاۃ الحاجات کے, اور ان میں دونوں رکعت میں الحمد شریف کے بعد ایک قرآن کی صورت ہے سورہ ممتحنہ, اس کی 7 نمبر آیت ہے, اصل اللہ ان یجل بینکم و بین الذی آدیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم. یہ آیت 7 بار پڑھیں دونوں رکعت میں الحمد شریف کے بعد, اور سلام پھیرنے کے بعد 70 بار یہ دعا کریں کہ اللہ جیسے آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا, ایسے ہی میری بہو, اس کا نام لے کے, اور اس کے گھر والوں کا دل ہمارے لیے نرم کر دیجیے, اور وہ ہم سے مقدمہ واپس لے لیں. ایک عمل تو یہ کریں, یہ 7 دن کا عمل ہے, صرف 7 دن بعد اسے بند کر دیں. ایک روز کا عمل معمول بنا لیں, 360 بار عشاء کے بعد ہی ربی انی مغلوب فانتصر پڑھے گھر کا کوئی بھی ایک آدمی, ربی انی مغلوب فانتصر, یہ ورد بنا لیں اپنا, انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کام ہو جائے گا. ایک قرآن میں آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر پہ ہے, اس میں جو ہے مقدمے کے لیے ایک آیت ہے 81 نمبر آیت, جعل حق و زحاق الباطل, اس کا ورد رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس سے بری ہو جائیں گی. لیکن ان کے ذہن میں جو ایک کسک ہے, چبھن ہو رہی ہے کہ کہیں جھوٹ بولنا پڑا ہے. اب یہ متقی عورت ہیں, پرہیزگار ہیں, تو جھوٹ اپنے دفاع میں اگر جھوٹ بولا ہے تو وہ نہیں, جھوٹ کی تو اجازت اسلام میں تو نہیں ہے, مگر جو حالات یہ بتا رہی ہیں اس میں کمپرومائز, ان کی نیت صحیح ہے نا. اصل میں نیت اگر صحیح ہوگی تو اگر عمل تھوڑا سا غلط بھی ہوگا نا تو اللہ قبول کر لے گا, لیکن بری نیت سے اچھا عمل بھی قبول نہیں کرے گا. ناظرین صاحب فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا. حمیدہ بہن آپ بتائیے, سوال کیا ہے؟ ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن میری بچوں کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور کھانسی ایسی رہتی ہے کہ ایک بار شروع ہوتی تو 10-15 دن تک جاتی ہی نہیں ہے, اور ڈاکٹر بتا رہے ہیں ان لوگ کو الرجی ہے, کتنی بھی دوا کرتی کچھ اثر ہوتا. اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا سود کے بارے میں کہ سود لینا حرام ہے, اور میں ابھی اتنی پریشان ہوں, میرے پڑوسی نے مجھے اتنا حیران کیا ہے,
मेरे ऊपर, मैंने अपना घर बनाई, वो पानी गिरता था तो उसने केस कर दिया हमारे ऊपर और हमको पैसा लेना पड़ा उधार। हमारे है ना, मैं आई एम टीचर, पर मेरे हालात ऐसे है कि अभी टीचिंग भी जॉब नहीं है मेरे पास, और यानी कि पैगम्बरी दौर चल रहा है, और इस हाल में हमको उधार लेना पड़ा है। और किसी से पैसा मांगो तो कोई देता नहीं है ब्याज के अलावा, और या मुसलमानों के पास जाओ तो ज़कात खींचने का टाइम होता है तो ही पैसा देते हैं, वैसे पैसा मांगो तो कोई देता नहीं है। तो फिर क्या करे कोई? और इतना और करोड़पति आदमी है और हम लोगों को इतना हैरान कर रहा है, और बार बार ये बोलता है मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हारा घर भी तोड़वा दूंगा, और जितनी भी पॉसिबिलिटीज है हैरान करने की, वो हर तरह हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और किया है उसने। लेकिन अल्लाह से दुआ करें, जुल्म की मियाद जो होती है बहुत छोटी होती है, बहुत थोड़े होते हैं उसके दिन, और हर जालिम के ऊपर खुदा मुहासिब के तौर पर बैठा हुआ है। तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह हम पहले समरीन का सवाल लेंगे जो अपनी वालिदा से मुताल्लिक़ है। छोटा सा वक्फा, बहुत जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन, वक्फे के बाद पर फिर आप सबका खैर मक़दम है, और इससे पहले कि हम समरीन का सवाल लें, ज़की साहब से बात कर लेते हैं। समरीन, थोड़ा सा इंतज़ार। ज़की भाई, सवाल बताइए। ज़की साहब, हमें सुन पा रहे हैं? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। बहरहाल, समरीन की वालदा का जो मसला है वो हिप्स जॉइंट जो है वो घिस रहे हैं उनके। जी, ये अक्सर हो जाता है एज के साथ साथ। उन्हें ये चाहिए कि फ़िलहाल शुरुआत में कूट मिट्टी जो कहलाती है, कस्ते शीरी और मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में लेके पिसवा के रख लें, और 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें, सुबह शाम। और हल्दी वाला कैप्सूल रात को, मतलब हल्दी वाला दूध रात को दूध में हल्दी डाल के आधा चम्मच के करीब, 2 टाइम भी ले सकती हैं और 1 टाइम भी। और तीसरा काम ये करें कि 3 इंजीर रात को जैतून के तेल में भिगो दें और सुबह को खा लें। इंशाअल्लाह ताला उन्हें दर्द तो कम हो जाएंगे, लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर से और इसका MRI वगैरह करा के, अगर कूल्हा वाकई बहुत ज़्यादा घिस रहा हो तो उसे चेंज करा लें, क्योंकि 15-20 साल वो कूल्हा चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल इतने बढ़िया कूल्हे आ रहे हैं उसका, वरना नुकसान ये होगा कि दूसरा कूल्हा घिसने लगेगा, टांग इसमें छोटी हो जाती है और उससे फिर दूसरे कूल्हे पर असर पड़ता है, उसमें फिर माजूरी आ जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? मतलब अगर इनकी हैसियत है, असल में ये कैल्शियम वगैरह की, हाँ, कैल्शियम की कमी होती है, या मतलब हड्डियाँ आपस में टकराई घिसने लगती हैं एज के साथ साथ। जितनी ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है ना, तो उसके हिसाब से उसमें फ़र्क पड़ने लगता है। लेकिन इन्हें चाहिए, अगर इनकी हैसियत है तो ये काम कर लें कि कूल्हा जो है उसे बदलवा लें। इम्पोर्टेड कूल्हे आते हैं, बहुत 15-20 साल चल जाते हैं। और जब या सलाम या अल्लाह कम से कम चलते फिरते पढ़ती रहें, और या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, 40 बार आयत करीमा रोज़ का मामूल बना लें। और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़, एक तस्वीर कि अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, ऑपरेशन से ऐसी ठीक कर दे। जो चीज़ें मैंने बताई हैं इंशाअल्लाह अगर इन्होंने कंटिन्यू करी, हो सकता है कूल्हा इनका बिल्कुल ठीक हो जाए इंशाअल्लाह। मुन्नी साहबा का सवाल है, टाइफाइड हुआ था, उसके बाद जोड़ों में दर्द है, बुखार भी रहता है। जी, उन्हें ये चाहिए कि 3 इंजीर रोज़ निहारमू खाएँ, क्योंकि उनके सर में दर्द भी होता है। और जौ मंगा के जौ का दलिया बना लें, 1.5 चम्मच दलिया रात को दूध में पका के खीर बना के, और उसमें 1-2 खजूरें डाल के उसे फ्रिज में रख दें, सुबह को नाश्ते में उसे खीर की तरह खाएँ। इंशाअल्लाह ताला सारे दर्द ख़त्म हो जाएंगे। कूट मिट्टी जो कस्ते शीरी है, कलौंजी और मेहंदी पत्ता हम मिकदार लेके और उन्हें सफ़ू बना लें पिसवा के, और आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। या सलाम या अल्लाह चलते फिरते पढ़ें, या सलाम या मुमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, और 40 बार आयत करीमा रोज़ का मामूल बना लें। कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी, सारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। 21 साल का बच्चा है, अगर वो बात ना माने तो क्या करें? उसके लिए मैंने बताया कि बच्चों के लिए जो सूरह फुरकान की 74 नंबर आयत जो मैंने पढ़ी है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, उसका विर्द रखें, कम से कम 1 तस्वीर रोज़ पढ़ें, और 21 बार या शहीद सिराने खड़े होकर उसके ऊपर दम करें, और 21 बार सूरह इखलास 3-3 बार दुरूद आगे पीछे पायतियों की तरफ खड़े होकर दम करें, और अल्लाह से दुआ भी करें उसके लिए। थोड़ा सा कोई ऐसा बुज़ुर्ग हो या कोई बड़ा घर का जिसकी वो सुनता हो, थोड़ा सेंटिमेंटली, कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है, अपना 2 साल खून पिलाया, तुम्हारे पेशाबों में सोई है, तुम इसे परेशान कर रहे हो, अल्लाह जो है वो पहले ढील देते हैं फिर पकड़ लेते हैं। मतलब कुछ इस तरह की हिकमत भरी बातें उस बच्चे ये काउंसलिंग भी कभी कभी ज़रूरी होती है। इसी तरफ मैं चाह रही थी आपको लाना, तो इंशाल्लाह फिर इस पर आगे बात करेंगे कभी। फ़िलहाल बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है, खांसी रहती है, और डॉक्टर्स ने एलर्जी बताया है। हाँ, उसके लिए इन्हें एक तो कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है वो पिसवा के रख लें, और 1 चुटकी दिन में 3-4 बार बच्चों को दें, ऐसे ही सिर्फ अकेली कूट मिट्टी। और 5 मुनक्का, 5 बादाम, 3 दखनी मिर्च रोज़ बच्चों को खिलाएं, और आधा चम्मच अजवाइन पीस के और उसमें चुटकी भर नमक, आधा चम्मच अजवाइन पिसी हुई और उसमें चुटकी भर नमक मिलाए
اور اسے 1 چمچ شہد میں ملا کے بچوں کو چٹا دیں صبح شام، 3-4 دن میں کھانسی ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ. اور بچوں کو یا رحمان یا رحیم یا اللہ یاد کرا دیں. اگر چھوٹے ہوں تو کوئی بات نہیں، اور بڑے ہوں تو ایک تصویر یا رحمان یا رحیم یا اللہ ہی پڑھ لیں. کھانسی ختم. پڑوسی کی شر سے بچنے کے لیے، یا کوئی پانی کا لیکیج تھا، کسی وجہ سے انہوں نے کچھ پیسے سود پر لیے بینک سے، اب ایک طرف سے یہ بھی ان کو گناہ ہو رہا ہے کہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ کہیں گناہ ہو گیا، دوسری طرف پڑوسی کا ظلم آپ نے دیکھا، کس بدتمیزی سے وہ دھمکیاں دیتا ہے. یہ تو اصل میں بات یہ ہے، یہ سب دین سے دوری کی بات ہے اور ہمیں معلومات نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دوں آپ، اتنی سخت چیز لگتی ہے مجھے وہ. حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ لرز گئے کہ حضور کون؟ کہ وہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. اب آپ دیکھیے ایمان ہی کہاں ہے اس شخص کا جو انہیں اتنا پریشان کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے انجانے میں اگر سود پہ پیسہ لے لیا تو کوئی بھی چیز ان کے پاس ایکسٹرا ہو، کوئی پلاٹ ہو یا کوئی سونا ہو، کوئی زیور ہو، اسے بیچ کے اس پیسے کو اتاریں، جلدی سے جلدی اپنے گھر سے اس حرام کو نکالیں جس سے کہ برکت ان کے گھر میں شروع ہو. اور اگر وہ واقعی بہت زیادہ شرری آدمی ہیں تو انہیں مکان بیچے، کہیں اور مکان لے لینا چاہیے. اگر کرایہ کا ہے تو بدل لینا چاہیے. کم سے کم اپنا محفوظ کریں، کیونکہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. اسے رو رو کے جھیک جھیک کے غیبتوں کے ساتھ کاٹنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ جگہ تبدیل کر لیں، اللہ آپ کو اس سے اچھا بدل دے گا انشاءاللہ. بالکل. اب چلتے چلتے 360 بار ربی انی مغلوب فانتصر پڑھنا شروع کر دیں، یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی چلتے چلتے مغفرت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ اصل میں مغفرت کے لیے جو میں نے جملہ بیچ میں کہا ہے نا کہ ہمیں اپنے اعمال پہ، ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز پہ، اپنے رتبے پہ، اپنی کسی بھی نیکی پہ بالکل کوئی بھروسہ نہیں کرنا، نہ اپنی تعداد پہ، نہ اپنی طاقت پہ، نہ اپنے پیسے پہ، بلکہ بھروسہ کرنا ہے اللہ کے فضل پہ، اللہ کی رحمت پہ. آپ یہ دیکھیں کہ ایک واقعہ حنین کی وادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 صحابی تھے، اور انہیں اپنی تعداد پہ انہیں تھوڑا سا اندر کچھ ہو گیا. اللہ کو تو دلوں کا حال معلوم ہے. اللہ رب العزت نے ایسا معاملہ کیا کہ وہ تیروں سے ڈر کے بھاگنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں پھر واپس آئے ہیں تو وہاں اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری فتح بھی میری رحمت اور برکت سے ہے، تمہاری مغفرت بھی میری رحمت اور برکت سے ہے، اس لیے اپنی کسی معاملے پہ کوئی نظر رکھنا، میری رحمت پہ نظر رکھنا، میری مغفرت پہ نظر رکھنا. بالکل مجاز صاحب، بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. تو ناظرین ہم اجازت لے رہے ہیں، لیکن بریک کے بعد ڈاکٹر اسلم خان صاحب ہوں گے آپ کے ساتھ. صحت و تندرستی کی بہت ساری باتوں کے ساتھ اطہر سعید ان سے ہم کلام ہوں گے. تو آپ دیکھتے رہے راہ نجات. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.